बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाफर एक्सप्रेस हमला के हवाले से इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अभी तक लोगों को यरगमाल बना के रखा हुआ है दहशत गर्दों ने। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इसके नतीजे में 27 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। 27 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि यरगमाल मुसाफिरों में से 155 बाजियाब हैं और 500 कुल बताया जा रहा था कि लोग यरगमाल हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स इसके बरक्स भी हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो लोग यरगमाल थे उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है, लेकिन 100 के करीब अब भी लोग वो यरगमाल हैं और दहशत गर्दों के कब्ज़े में हैं। इस हवाले से मज़ीद आपसे डिटेल शेयर करते हैं, क्योंकि ये क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। कई घंटे हो गए हैं इस ऑपरेशन को होते हुए, लेकिन जो एक बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी तकलीफ दह बात है वो ये भी है कि खुद वज़रा बेबसी का भी इजहार कर रहे हैं और उसमें वज़ीर मुमलिकत अभी बने हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने भी अजीब बात की और कुछ और ज़राए से भी ये खबर चल रही है कि सिर्फ 40% नफरी हाजिर होती है लेविस फोर्स की। अब लेविस फोर्स खास तौर पर बलूचिस्तान के लिए तैनात है और बलूचिस्तान का 90% से ज़्यादा इलाका है, 90% से ज़्यादा इलाका है जहां लेविस फोर्स तैनात है। फोर्स की सिर्फ 40% नफरी हाजिर रहती है और बाकी सरदारों की ज़ाती मुलाजमत में है। पुलिस फोर्स का दायरा कार भी सिर्फ 10% इलाकों तक महदूद है। तो आप देखिए क्या हालात होंगे बलूचिस्तान के कि लेविस की 40% फोर्स हाजिर होती है, वो भी हथियार डाल देती है और पुलिस है ही 10% इलाके पर। लेविस फोर्स के 83,000 एहलकारों को 92 अरब रुपए का खतीर बजट दिया जाता है, लेकिन इनकी कारकर्दगी अब तक तसल्ली बख्श नहीं रही। और इस पर ये एक्सप्रेस ने पूरी तफसील दी हुई है और सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये सारी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर ये बताया गया है कि फोर्स की तरबियत और इस्तेदाद में संगीन खामियां मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में नाकामी की बड़ी वजह है। ये आप सोचिए कि जब हालात होंगे तो क्या किया जाएगा। अलबत्ता एक और पहलू भी ये देखिए कि एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, इतना बड़ा हमला हो गया जो आज तक तारीख में इस तरह का हमला नहीं देखा गया कि पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया जाए, हॉस्टेज बना लिया जाए, यरगमाल बना लिया जाए। पूरी की पूरी ट्रेन कभी इस तरह से नहीं हुआ। कुछ लोगों को बनाया गया, बड़े बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं, बसों से उतार कर मारा गया शनाख्त करके, लेकिन पूरी ट्रेन को इस तरह नहीं किया गया। ये भी हो चुका है, ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, तबाह कर दी, ट्रेन रोक दी, ट्रेन को नुकसान पहुंचा लोगों को, मगर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में भी। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, हुकूमत की तरजीहात आप देखिए। एक तरफ ये हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ खबर क्या आई कि आदिल बाज़ई जो नहीं टूटे, जो लोटे नहीं बने, उनके घर पर छापा मार दिया गया। और वहां पर अब आप देखिए कि प्रायोरिटीज क्या नजर आ रही हैं कि आदिल बाज़ई ने चूंकि इनकार कर दिया तहरीक इंसाफ छोड़ने से, तो ये हाल है बलूचिस्तान में। तो जो रही सही कसर है कि जी फोर्सेस नहीं है, ये मसला है वो मसला है, तो वो उसमें ये काम भी हो रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ये खबरें भी आ रही हैं कि एक तरफ ये हालात थे और दूसरी तरफ जनाब आदिल बाज़ई के घर वो फोर्स पहुंची हुई थी जी, और उनके घर जी वो ऑपरेशन हो रहा, छापा मारा जा रहा था। ये हालात हैं। अब इससे आप प्रायोरिटीज का या तरजीहात का अंदाजा लगा लें। एक और चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वो है राना सनाउल्लाह की मुस्कुराहट या कहकहा। तो प्रोग्राम में बात हो रही थी, मालिक साहब उनसे सवाल कर रहे थे इसी हवाले से, फिर अचानक उन्होंने जब मौजू चेंज किया, सियासत का किया, तो पता नहीं किस बात पर उन्होंने कहका लगा दिया, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, इसके अलावा पब्लिक न्यूज़ पर सीनियर सहाफ़ी काका खेल साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं। ये है सीनियर सहाफ़ी सैयद फ़खर काका खेल, और ये कहते हैं जिनको अगवा किया गया यकीनी तौर पर इन्हें बोलान की सुरंगों में ही रखा जाएगा। हमें ये तस्दीक की जा रही है कि जो यरगमाली एहलकार हैं इनके साथ दीगर सरकारी अफराद भी मौजूद हैं। इनमें से एक ग्रुप वो है जो बराह रास्त फोर्सेस के लोग यरगमाल बनाए गए हैं। साथ साथ जो आम क्लरिकल स्टाफ जो छुट्टियों पर घर जा रहा था, इन्हें भी यरगमाल बनाया गया है। एक लिस्ट फराहम की जाएगी और इनके बदले में इनकी रिहाई हो पाएगी, यानी दहशतगर्दों की तरफ से कोई लिस्ट फराहम की जाएगी, हमारे ये लोग गिरफ्तार हैं
یا کوئی لاپتہ کی لسٹ میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور پھر ہم ان یرغمالیوں کو، اغوا ہونے والے لوگوں کو رہا کریں گے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ 400 پلس لوگ تھے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ 300 پلس لوگ جن میں خواتین، بچے اور کچھ طلبہ شامل تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، تاہم 100 پلس لوگ ابھی اس گروپ کے قبضے میں ہیں۔ یہ کاکا خیل صاحب کی سینئر صاحب کی گفتگو ہے، نصرت جاوید اور حیدر کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ دیکھیے گا، عدنان حیدر اور نصرت جاوید سے گفتگو ہے۔ حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، وہ یقینی طور پر گولان کی ان پہاڑیوں کے اندر واقع ہے، جو ان کے ٹرینچز ہیں یا جو ان کے سرنگ ہیں، انہی میں ان کو رکھا جائے گا۔ بہرحال اس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پیغام بھجوا دیا گیا ہے، اس میں کچھ ساتھیوں کی جو اس وقت زیر حراست ہے ان کی کیس بھی ٹاپ پریورٹی پر ہے۔ کچھ مسنگ پرسن کا نام بھی اور 48 گھنٹے کا وقت بھی دیا گیا، میرے تک اس کو تصحیح کر دیجیے گا۔ بالکل 48 گھنٹے ٹائم کے حوالے سے میرے پاس مصدق کا اطلاع نہیں ہے، تاہم ہمیں یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ ان جو یرغمالی اہلکار ہیں اور ساتھ میں ان کے جو دیگر جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک پورشن وہ ہے جن میں براہ راست فورسز کے لوگ یرغمال بنائے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام کلریکل اسٹاف ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ آفس کے ملازمین ہوتے ہیں جو ظاہری بات ہے چھٹیوں پر گھر جا رہے تھے، ان کو بھی بندی بنایا گیا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایک لسٹ وہ فراہم کریں گے، ان کے بدلے میں پھر ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی۔ ابھی تک کلریکل اسٹاف بھی ہے، دیگر سرکاری لوگ بھی ہیں جن کو اغوا کیا گیا، ان کے لیے سیپریٹ بالکل ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اغوا کاروں نے اس طرح سے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لوگ ہیں دہشت گردوں نے وہاں ٹرین سے رہا کیے ہیں، ان کو کہا کہ اب چلے جائیں، وہ کتنے ہیں؟ دیکھیں ٹوٹل جو ریلوے حکام کا ماننا ہے ان کی تعداد 400 پلس بنتی ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آلموسٹ 300 کے لگ بھگ جو لوگ تھے، جن میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور ساتھ ایسے جوان بھی تھے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تاہم 100 پلس کے جو لوگ قریب جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اسی گروپ کے نرخے میں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں 100 سے زیادہ لوگ ہیں جو اغوا کاروں کے پاس ہیں، تو مختلف اطلاعات ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بزرگ ہیں جن کی رہائی ہو سکی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں دھماکے اور فائرنگ کے بعد ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی، ہم نیچے لیٹ گئے، پھر انہوں نے ہمیں ٹرین سے نیچے اتار لیا، میرے ساتھ میری بیوی بچے تھے، انہوں نے مجھے اور میری فیملی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور سیدھے چلے جاؤ، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم مار دیں گے۔ پھر ہم وہاں سے بھاگ کر آ گئے اور باقیوں کو وہ ساتھ لے گئے۔ یہ ایک اور بات کریں، اس کے بعد تھوڑی صورتحال بتائیے کیا دیکھا؟ بس اس کے بعد چیخ و پکار تھی، سب لوگ چیخ رہے تھے، گاڑے مار رہے تھے، بس کچھ لیٹ گئے، ہم بھی لیٹ گئے، پوری ٹرین میں سب لوگ لیٹ گئے کہ اپنی جان بچے۔ یہ عینی شاہدین کی گفتگو ہے۔ اسی طرح ایک خاتون چیخ رہی ہیں، ایس ایچ او کی مار کو لائیں گے، وہ لوگ آ کے بغیر پروٹوکول کے جا کے دکھائے ایس ایچ او کی مار کو، خود اسلام آباد میں بڑی مسجد سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ وزراء پر تنقید ہو رہی ہے، اسلام آباد میں مسجد سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ جی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہاں آ کر دکھائیں بغیر پروٹوکول کے۔ یہ حالات ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے جی دشوار گزار علاقے کی وجہ سے رسائی بڑی مشکل ہے، اور زخمیوں کی منتقلی کے لیے ریلیف ٹرین سبی سے روانہ ہوئی۔ اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس حملہ، وفاقی وزیر داخلہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ بھی ہوا ہے، یہ خبر بھی ہے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کا وزیر داخلہ اور دفاع کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئیں۔ جعفر ایکسپریس حادثہ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان سے رابطے میں ہے، یہ بھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ وہاں سے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، اب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہاں سے ڈائریکشنز وہ لے رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی اور بہادری سے دشمن پسپا ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی، وزیر اعظم فارم 47 والے وہ اپنے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈان رپورٹ کر رہا ہے، اس میں ڈان کے مطابق اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ ٹرین ڈرائیور 8 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد جاں بحق۔ دہشت گردوں نے خودکش بیماروں کو کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے بالکل پاس بٹھایا ہوا ہے، سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں۔ یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ 10 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 27 دہشت گرد بھی ہلاک ہو گئے ہیں، اور 155 مسافر بازیاب کرا لیے گئے ہیں۔ یہ سیکورٹی ذرائع سے یہ خبر ڈان نیوز دے رہا ہے۔ یہ ہیں جی اس وقت جو تازہ ترین اس پر اپڈیٹس ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ یرغمال ہیں وہ بحفاظت آ سکیں۔ بہت ہی یہ افسوسناک ہے اور اس وقت بڑا خطرناک اور بڑا مشکل ترین آپریشن جاری ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا آپریشن ہے، کیونکہ یہ واقعہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح کا واقعہ۔ ایک چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے بسی کا اظہار، یہ طلال چودھری صاحب ابھی بنے ہیں نا وزیر مملکت،
تو یہ بھی کچھ بے بسی سی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، اور یہ تو فورسز ہی کچھ نہیں کر رہی، لیویز فورس کچھ نہیں کر رہی، یا وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے علاقوں میں لیویز اہلکاروں کی حاضری صرف 40% ہے، لیویز اور وڈیروں کے ملازم ہیں، اس لیے وہ بلوچستان میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مطلب سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سنیے بات۔ سپورٹ انہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ایریا ہے زیادہ تر بلوچستان کا، وہاں پر یہ بی کیٹیگری کا ایریا ہے یا لیویز ہیں، اور لیویز جو ہے ان کی اٹینڈنس 40% کے قریب ہے، وہ زیادہ تر بڑے جو سردار یا دوسرے ہیں ان کے وہ قریبی ملازمین ہیں، وہ بالکل بھی ریزسٹ نہیں کرتے، زیادہ تر وہ یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کوئی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس وجہ سے بلوچستان میں اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کو لیویز والے ہتھیار ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو 40% صرف ان کی حاضری ہے، 92 ارب روپے کا بجٹ ہے، 83,000 کی تعداد ہے، تو 90% علاقہ ان کے پاس ہے، 10% پولیس ہے، تو باقی اب کیا رہ جاتا ہے بتانے کے لیے؟ اب آپ خود سوچئے کہ یہ حالات ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور اتنی فورس ضرور ہے کہ عادل بازئی ہو یا کوئی سیاستدان ہو، ان کے حوالے سے فورس بہت زیادہ ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارنے کے لیے کہ وہ سڑکوں پر نہ آ سکے، ان کے لیے فورس بہت زیادہ ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ بہت ہی پاکستان کو کمزور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ایک الگ پاکستان کے لیے مشکل کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک ہمارے وزراء ہیں یا یہ جو حکومت ہے، اس کا کتنا کوئی اعتبار کرے گا؟ اب میں مثال کے طور پر آپ کو یہ نصرت جاوید صاحب جو اگین سینئر صحافی، انہی کا حوالہ دے دوں۔ وہ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، میں اتنا عرصہ صحافت میں گزار کر یہ کہوں گا کہ ہم کس طرح سے بات کو آگے بڑھائیں یا کیا کہیں۔ کہتے ہیں ساری عمر صحافت کو دینے کے بعد انتہائی شرمندگی سے اعتراف کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا پر اس واقعے کو ڈرامائی کیفیت میں پیش کیا گیا۔ یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ڈرامہ ہی، تو بھارت تو پروپیگنڈا ہی کر رہا ہے، لیکن کاؤنٹر رپورٹ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ حکمران ہیں، مجھے آئینی تحفظ فراہم کیجئے، مجھے نقل و حرکت کی آزادی دیجئے۔ یہ ہے جی سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب، وہ یہ اپنی جو روداد ہے، اپنا افسوس یا دکھ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی ٹینس سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپریشن پوری طرح سے کامیاب ہو اور جتنے لوگ ابھی یرغمال ہیں وہ بھی رہا ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔